अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम से ज़रा हट के होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कुछ अहम मेहमानों से। ऐसे मेहमान जो सही मायनों में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में वो नेकियां समेट रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको इनसे सबक सीखना चाहिए। इनसे आपकी मुलाकात तफसीलन करवाऊंगी और जैसा कि हमेशा की तरह कराची से पूरे हफ्ते के अहम तरीन वाक़यात से आपको मुकम्मल तौर पर आगाही भी दूंगी। मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी और प्रोग्राम के इस सफ़र में इस्लामाबाद से मेरा साथ दे रही होंगी रज़िया खान। तो पहले जान लेते हैं शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। नाजरीन, शहर इक़्तिदार की खास खबरों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। डॉक्टर शहबाज गिल मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित मुकर्रर, वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 51 हो गई। तामीरात के शोबे में इस्लाहात, क्या बदल पाएंगे हालात? कोरोना वायरस के बाइस अंदाज़े जिंदगी तब्दील, क्या फ़िज़ाई सफर पहले की तरह मुमकिन हो सकेगा? जी तो नाज़रीन, आपने रज़िया खान से इस्लामाबाद की अहम खबरें जानी। अब मैं बराह रास्त आपका तारुफ अपने मेहमान से करवाती चलूँ। हमारे साथ आज शो में मौजूद होंगे एडिशनल IGP CTD सिंध डॉक्टर जमील अहमद। उनको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू कुरतुलैन। अच्छा सर, आपका हमने देखा ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है और बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं लॉकडाउन की वजह से। अभी भी लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पे बहाल हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो मतलब नई चीज़ें खुली और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड है। तो आप इस चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? ये बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है और इट कॉट अस बाय सरप्राइज बिकॉज इस तरह की पैंडेमिक हम में से किसी ने भी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और ये अचानक ही आई। और जब ये शुरू हुई तो मैं सक्खर में था। आई वॉज एडिशनल IG सक्खर रीजन और ईरान से ज़ायरीन सबसे पहले सक्खर में ही आए थे और मेरे ऑफिस से 1 किलोमीटर के फासले पे लेबर कॉलोनी में उनको ठहराया गया था। ठीक है। तो उस वक़्त किसी को सही आइडिया नहीं था कि ये क्या बीमारी है, किस तरह ट्रांसमिट होती है, इसका इलाज क्या है, करना क्या है। तो पुलिस के महकमे को भी सिवाय जो डॉक्टर्स पुलिस में काम कर रहे हैं किसी को आइडिया नहीं था ये क्या है। तो ये सबके लिए एक अचानक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमारे पास कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, मास्क भी नहीं थे, सैनिटाइजर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो बहरहाल फिर जो कोई मार्केट्स में सक्खर में अवेलेबल थे और कुछ गवर्नमेंट ने हमें सप्लाई किए कराची से। तो हमने जो कोरोना के पेशेंट्स थे या सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, सोशल डिस्टेंसिंग का इंतज़ाम किया और साथ साथ हमने लर्न करना शुरू किया एज ए डिपार्टमेंट कि ये चीज़ क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। एक बात और, अभी आप बात कर रहे थे कराची की आवाम के बारे में। अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा चैलेंज लगा? अगर हम कराची की आवाम के हवाले से बात करें तो इनको हैंडल करना ओवरऑल पुलिस के लिए कितना मुश्किल था? देखिए, इशू है अवेयरनेस का, अंडरस्टैंडिंग का। अब मतलब है कि तीसरा महीना शुरू हो गया है कोरोना को तशरीफ लाए हुए पाकिस्तान में। अभी तक लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये वाकई कोई बीमारी है या ये कोई स्टंट है, कोई फ्रॉड है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। अब पता नहीं लोगों को किस तरह समझ आएगी। दुनिया में 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ख़ुद पाकिस्तान में 1000 के करीब अमवात हो चुकी हैं और कोई 40,000 के लोग करीब इन्फेक्टेड हैं। बिल्कुल। और हमारे इर्द गिर्द हर तरफ, अगर हमें किसी और मुल्क पर एतबार नहीं है तो चाइना पे तो हमें ब्लाइंड फेथ है ना, हमारा सबसे ट्रस्टेड दोस्त है। जब वो ये कह रहा है कि ये एक बीमारी है और बड़ी सीरियस बीमारी है और इसके हवाले से ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उनके डॉक्टर्स, उनके हेल्थ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान आके हमारी अथॉरिटीज़ को गाइड कर रहे हैं, तो आम आदमी को ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये वाकई एक बीमारी है जो गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, जो मीडिया और सोशल मीडिया पे प्रिवेंटिव मेजर्स बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे हम ये भी देखते हैं कि लोगों के साथ पुलिस जो है वो समटाइम मारपीट भी कर रही है, लोगों को मारा भी जा रहा है और ज़बरदस्ती भी की जा रही है। और ये तमाम तर चीज़ें, जब सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है हर चीज़ पुलिस, आपकी पुलिस का कोई बंदा कोई भी बात करता है उसको रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे फौरन अपलोड की जाती। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि लोगों को जोर ज़बरदस्ती से रोका जा सकता है या इसके अलावा इसका क्या अल्टरनेट होना चाहिए लोगों को रोकने के लिए? और वो क्यों थी वो वीडियोज़, क्यों मारा गया था लोगों को?
آلٹرنیٹ تو یہ ہے کہ قوم کی تربیت کی جائے, قوم کو پراپر ایجوکیشن دی جائے, اس میں اویئرنیس پیدا کی جائے, اس طرح کی اگلی سچویشنز پیدا ہی نہ ہوں. لوگ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں سیکشن 144 کے تحت انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں, جو بھی لاک ڈاؤن, پہلے کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا, اب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, تو جو بھی پابندیاں سب کے علم میں ہیں, لوگ ان کو وائلیٹ نہ کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر زیادہ تعداد میں لوگ ہوں تو وہ کراؤڈ مینٹیلٹی, موب مینٹیلٹی ہو جاتی ہے, وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں, آگے سے اگریسو ہو جاتے ہیں, اور اس دوران وہ شریف لوگ جو ان کے ارد گرد سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا سچویشن. بعض اوقات آپ کو فورس یوز کرنی پڑتی ہے, لا میں یہ پرووائڈڈ ہے, یوز آف فورس پولیس کی اتھارٹی ہے. اور لاک ڈاؤن کے خلاف پروٹیسٹ یا یہ جو اس طرح کی سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہوئی, یہ پیرس میں بھی ہوئی, وہاں پہ پولیس نے ٹیئر گیس یوز کی, اسپین میں ہوئی, وہاں انہوں نے لاٹھی چارج کیا, یو ایس او میں بھی کچھ اسٹیٹس میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا, تو پولیس کو تھوڑا شو آف فورس کرنی پڑی. بیسیکلی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے شو آف فورس کرنے کا, طاقت کے استعمال کا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ غیر ذمہ دار لوگ باقی لوگوں کے لیے رسک کا باعث نہ بنے. بہت زبردست باتیں چل رہی ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب سے ہماری. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ مزید کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ایڈیشنل آئی جی پی سی ٹی ڈی سندھ جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی ہم جو دیکھتے ہیں پولیس کا ایک روب اور دبدبہ ہے, حالانکہ وہ لوگوں کو اس طرح سے مار پیٹ نہیں کرتے, ان کا رویہ کافی چینج ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پولیس کا بھی اوور آل رویہ چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل انٹرنیشنلی لوگ پولیس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں دیکھے گا تو اس نے لا کے مطابق ہمیں سزا دینی ہے, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پولیس کا ایک الگ طرح کا پرسیپشن ہے لوگوں کے دماغ میں پاکستان کے اندر. یہ بالکل فرق ہے. میں نے بھی پوری دنیا دیکھی ہے اس جاب کی وجہ سے, اور آپ قریب دیکھ لیں, دبئی چلے جائیں, وہاں پولیس مین کی کتنی ڈیٹرنس ہوتی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, جب کوئی کاپ آپ کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے تو لوگ بڑی ذمہ داری سے رکتے ہیں, اس کے جو بھی سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں لٹریسی ریٹ تقریباً 100% ہے, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ پراپر ہے. انہیں اسکولوں سے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لاس پہ عمل کرنا ہے. دے بلیو ان رول آف لا. بچپن سے پولیس آفیسر اسکولوں میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں, ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بھی اور عام قوانین کے حوالے سے بھی بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم ایک بیکورڈ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ہاں بہت جہالت ہے, ہمارے ہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے, ہمارے ہاں ایکسٹریمزم ہے, ہم کانسپریسی تھیریز پہ بہت جلدی بلیو کرتے ہیں, اور ہم ہر چیز پہ شک کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سو کو ہر طرح کے قانون کو توڑنے کا شوق ہوتا ہے. ایون پڑھے لکھے لڑکے بھی جو ون وے کی خلاف ورزی کراچی میں کر رہے ہوتے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ریڈ لائٹ کو جمپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اوور آل سوسائٹی کی میچورٹی کا ایشو ہے, اوور آل سوسائٹی کے سویلائز ہونے کا ایشو ہے. بالکل. بیسیکلی ہم میں سے ہر شہری کو ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ بیہیو کرنا ہے, اور وہ چیز جو اس کے علم میں لائی جا رہی ہے, جو گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے, ذمہ دار ادارے کہہ رہے ہیں, میڈیا بتا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں ساری پریونٹیو میجرز, ان کو بلیو کرنا چاہیے, ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور پولیس کو زحمت ہی نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کو کہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اچھا, ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پاکستان کے باقی تمام صوبے, پنجاب لے لیں, کے پی کے لے لیں, کمپیریٹیولی آپ سندھ کی پولیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پنجاب میں ہسٹوریکلی پولیس کو زیادہ ریسورسز دیے جاتے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پچھلے کوئی 10-15 سال سے کے پی پولیس کو بھی ریسورس ایلوکیشن بہت بہتر رہی ہے. سندھ پولیس اس حوالے سے تھوڑا پیچھے رہی ہے, لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں نے یہ آبزرو کیا ہے, جب سے میں سندھ پولیس کا حصہ ہوں, کہ گورنمنٹ کا فوکس اس پر پہلے سے زیادہ ہوا ہے, فنڈز ایلوکیشن پہلے سے زیادہ ہوئے ہیں. ہم بہت سی چیزوں میں تھوڑا سا پنجاب سے پیچھے ہوتے ہیں. آج ہی کے یا کل کے اخبار میں خبر تھی کہ جو سندھ پولیس کے آفیشلز کے گریڈز ہیں
وہ چیف منسٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پنجاب کے برابر کر دیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں ASI جو ہوتا ہے چھوٹا تھانے دار گریڈ 9 میں ہوتا ہے, پنجاب میں وہ گریڈ 11 میں ہوتا ہے. بٹ جس طرح ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے, مجھے امید ہے کہ اور 2-3 سال میں ہم پنجاب اور KP کی پولیس کے جو ریسورسز ہیں اس کے برابر آ جائیں گے. اس کے علاوہ بھی سندھ پولیس میں بڑی ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے. سندھ پولیس نے بڑے چیلنجز ماضی میں فیس کیے ہیں, خاص طور پہ کراچی پولیس نے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے شہیدوں کی ہسٹری رکھی جانے لگی ہے پچھلے 30 سال سے, سندھ پولیس کی 2300 شہادتیں ہیں, اور اوور آل پاکستان کی ڈفرینٹ پولیس فورسز کی کوئی 7200 کے قریب شہادتیں ہیں. اور جو پولیس کی شہادتیں سندھ میں ہوئی ہیں 2300 کے قریب, اس میں سے آدھی کراچی میں ہوئی ہیں. پولیس نے بڑے بڑے چیلنجز فیس کیے ہیں, ٹیررزم فیس کیا ہے اور بہت طرح کا ایکسٹریمزم فیس کیا ہے. اور جب سے کراچی آپریشن شروع ہوا ہے رینجرز کے ساتھ مل کے حالات کو بہت امپروو کیا ہے. اچھا جمیل صاحب, یہ بتائیے کہ آپ اس وبا کے دنوں میں آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 مہینے سے پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے؟ پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. میں سکھر ریجن سے واپس یہاں 23 مارچ کو پہنچا, اور یہ بالکل وہ کراچی نہیں تھا جو میں پہلے 4-5 سال دیکھتا رہا. اسپیشلی رمضان کے دوران ڈیلی افطاری ہوتی تھی اور پھر گریجولی سحریاں بھی شروع ہو جاتی تھی, بہت گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے, بڑی رونق ہوتی تھی. بہت. میں جب سے آیا ہوں سڑکیں ویران تھیں, کوئی ڈنرز نہیں ہو رہے, کوئی فنکشنز نہیں ہو رہے, کوئی پروگرام نہیں ہو رہے, اور لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ سے ہیں. جن کو پتہ ہے کہ کرونا کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے, وہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں. دفتروں میں بالکل ہمارے فالتو کسی کا آنا جانا نہیں. جس کو کوئی بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے صرف وہی آتا ہے. دوستوں سے ملاقاتیں ویڈیو کال کے تھرو ہوتی ہیں, پہلے ان پرسن ہوتی تھی. تو دا لائف ہیز چینج. میرا جم بند ہے, میں باربر شاپ نہیں جا سکتا, باربر کو گھر بلانا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, اٹ از این آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ورلڈ. اچھا, آپ کا جو ایک عام کانسٹیبل ہے جو اوبویسلی ان کی سیلریز کم ہے, اور یہ جو پرابلم جس طرح چل رہا ہے اوور آل سب لوگ پریشان ہیں, اس کو آپ کا ڈپارٹمنٹ کتنی ہیلپ کر رہا ہے؟ جی, اس پہ بہت فوکس ہے, اور فنڈز گورنمنٹ نے بھی ہمیں دیے ہیں, اور IG صاحب نے ہر ڈسٹرکٹ SP کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس حوالے سے کچھ تو آفیشلی ہم نے سپلائز کی ہیں, ماسک کی, سینیٹائزرز کی, پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی, اور صابن بھی سپلائی کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ان دا لائن آف ڈیوٹی کوئی کرونا کانٹریکٹ کر لیتا ہے اور اس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, تو اس کو لمپ سم 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ضلع میں ایک فوکل پرسن صرف اس کام کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے, جو ہمارا ایسا سٹاف جس میں یہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور ان کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے, ہاسپٹلائزیشن چاہیے یا کوئی اور مدد چاہیے, تو وہ فوکل پرسن ڈسٹرکٹ SP کے تعاون سے ایسے تمام ہمارے ممبرز کے جتنے مسائل ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں. بہت زبردست باتیں چل رہی ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب سے ہماری. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ مزید کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ایڈیشنل IGP CTD سندھ جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ بتائیے کہ کرونا کی وبا کے دنوں میں آپ کے بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ ڈیورنگ دا ڈیوٹی ان کو اٹیک ہوا کرونا کا اور وہ شہید بھی ہوئے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ابھی تک کوئی 150 کے قریب ہمارے افسران اور جوان ہیں جو پازیٹیو قرار پائے گئے ہیں کرونا ٹیسٹ کے نتیجے میں, اور ہمارے 6 افسر اور جوان اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور پورے پاکستان میں 1 درجن سے زیادہ پولیس افسران ان دا لائن آف ڈیوٹی کرونا کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں, اور سینکڑوں جو ہیں انہوں نے اس وائرس کو کانٹریکٹ کیا ہے. آپ کی بڑی خدمات ہیں, آپ لوگ فرنٹ لائن واریر ہیں. جس طریقے سے آپ لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ. It was pleasure being with you, اور thank you for having me in this program. تھینک یو سر, تھینک. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر جمیل احمد کی گفتگو سنی. اب میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی 2 ایسے نوجوانوں سے جن کا جذبہ اور ان کا کام ہماری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے. آج ہماری اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیم اور رافع. یہ دونوں نوجوان طالب علم ہیں, لیکن یہ نوجوان وہ کام کر رہے ہیں جسے سن کر
آپ بھی دل کھول کر انہیں داد دیں گے۔ سب سے پہلے میں منیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر روز سینکڑوں افراد کو رمضان کے مہینے میں راشن، کھانا اور افطاری تقسیم کر رہے ہیں، اور رافع بھی اسی طرح لوگوں تک ان کی ضروریات زندگی کا سامان اس مشکل حالات میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم سنیں گے ان سے، انہی کی زبانی۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ آپ ہمیں بتائیے کس طریقے سے آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ حالات خراب ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے جو آپ نے اختیار کیا؟ اور سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی ایج میں آپ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بہت ہی قابل تعریف ہے یہ، کس طرح سے خیال آیا آپ کو یہ کرنے کا؟ بس جب سے لاک ڈاؤن سچویشن اسٹارٹ ہوئی ہے، ہم یونیورسٹی لیول سے بلانگ کرتے ہیں، جاب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو گھر پہ تھے، اور پھر اس بات کا خیال آیا کہ لوگوں کو کافی ضرورتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر۔ تو بس جب سے الحمدللہ گھر سے نکلے اور لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں جب سے، اور بس۔ آپ کے غالباً کوئی NGO بھی ہے؟ جی، آسیہ لودھی ویلفیئر ٹرسٹ۔ اوکے، یہ ہم دوستوں نے مل کے ہی بنائی تھی ایک NGO چھوٹی سی، اور اس سے فرسٹ ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کیمپین اپنی سٹارٹ کری، جس کے اندر ہم نے ابھی تک اچھی خاصی کوانٹٹی میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ پھر وہ ختم نہیں ہوئی تھی، چل ہی رہی تھی وہ، لیکن پھر رمضان آ گیا، تو ہم نے اس کے ساتھ سوچا کہ ہم اپنا افطاری کیمپین شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں افطاری ہم لوگوں نے پھر اسٹارٹ کری، 120 لوگوں سے اسٹارٹ کری تھی، آج الحمدللہ ہماری 1000 سے اوپر کی کاؤنٹنگ ہے، جس میں ریگولر بیسس پہ ہم لوگ جو ہے نا ڈور ٹو ڈور جا کے ڈلیور کر رہے ہیں۔ اچھا رافع، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، مطلب ابھی کیسے آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کرنے کا؟ اتنے بڑے لیول پہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں کراچی میں۔ دیکھیں لیول کا تو نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے شروع تو یہ 5 سال پہلے کیا تھا، جب ہم اور بھی چھوٹے تھے، 16 سال کے کچھ بچے تھے اسکول کے، اور ہم نے بس اپنی حیثیت کے حساب سے پاکٹ منی سے افطاری سے شروع کیا تھا، اور سحری اور راشن اتنا ہم سوچتے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ وتھ ٹائم ہم نے جو رمضان کے راشن ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ شربت وغیرہ بیچنے والی چیزیں، وہ بھی بانٹے، ہم نے افطاری بھی بانٹی۔ الحمدللہ لوگوں کا جذبہ تھا، دوست ساتھ جڑے، لوگ ساتھ جڑے، والدین کا سپورٹ تھا، ٹیچرز کا بہت سپورٹ تھا، کافی اسکول سے مدد ہوئی، اور الحمدللہ آج کل ہمارے آپریشن کو 60 دن ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ہیلپ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے مخیر حضرات ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں، آیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مینلی تو رینڈملی ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں بس اکاؤنٹ میں جو ہے نا ہیلپ ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگوں نے آٹا لا کے دے دیا، چاول لا کے دے دی، ورنہ مینلی جو ہے وہ ہماری فیملی، ٹیچرز، دوستوں کے دوست، قریبی لوگوں سے ہی مدد ہوتی ہے، کہ ہر کسی کا فائنانس دیتے ہوئے اتنا اعتبار نہیں ہوتا کہ ہم کہاں یہ چیز دے رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں لوگ خود بھی کریں، ہمیں دیکھ کے ہمارا کام پسند آئے ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں یا تو کوئی آٹے کا ٹرک دے دے یا ہمیں ڈھیر سارے چاول دے دے، اس کی ہم خود پیکنگ کر لیں گے۔ ہمارے پاس ماشاء اللہ والنٹیئرس کی ٹیم موجود ہے، سب دن رات کام کر رہے ہیں، ایک دن بھی 60 دنوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کام رکا ہو۔ بٹے نہیں ہوں گے راشن، لیکن بنے ضرور ہیں، اور ایک دن میں ایسا بھی ہم نے 400 500 600 راشن بانٹے ہیں، کچھ دن ایسا بھی ہوا کہ صرف 20-25 راشن گئے، لیکن ہم ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے، کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ رافع اور منیب دونوں جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ناظرین میں آپ سے ضرور کہوں گی آپ ان لوگوں کی پلیز ہیلپ کریں۔ اس طرح کے بچے، اس طرح کے اسٹوڈنٹس، آپ کتنی بڑے فخر کی بات ہے۔ کراچی شہر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بچے چھوٹی ایج میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لیول پہ لوگ آگے آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے والنٹیئرلی اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی پلیز آپ ہیلپ کریں۔ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ بچے، یہ آگے بڑھ کے ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ آپ کن ایریاز میں یہ بتائیں کہ کام کر رہے ہیں کراچی کے، اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا، اور ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا؟ میں نے سرجانی سے سٹارٹ کیا، میرا کچن بیسکلی سرجانی میں، ٹھیک ہے، اور میری زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ میں جو گوٹ کے علاقے ہیں وہ کور کر سکوں، تو الحمدللہ میں نے گوٹوں میں جا کے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد بڑھتے گئے، ابھی بھی میں گلشن میں بھی ڈرائیو کر رہا ہوں افطاری اور رات کے کھانے کی، اور ناظم آباد میں بھی کر رہا ہوں، مطلب سرجانی سے نکل کے جو بیچ کے علاقے آتے ہیں سب کور کرتے ہوئے گلشن تک میں آ چکا ہوں۔ صحیح۔ اچھا رافع، آپ مجھے یہ بتائیے، اس سب میں بہت آبویسلی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، بہت ایفرٹ دینی پڑتی ہے، آپ کی اسٹڈیز کتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں؟ اسٹڈیز تو ابھی تک رکی ہوئی ہیں، اور آن لائن کلاسز تو ہیں نہیں، تو میرے خیال سے میرے دن کے 3 سے 4 گھنٹے کی جو ہے وہ پراپر نیند ہے، سحری کے بعد کی، اور میرے خیال سے 10 بجے تک کی۔ تو اس کے بعد کیونکہ آبویسلی اتنی بڑی ہیلپ لائن نہیں ہے، نہیں تو ہمارے خود کے پرسنل نمبرز ہیں، دن رات کالیں آ رہی ہیں، مانگنے والوں کی، دینے والوں کی، ضرورت مندوں کی، کوئی مستحق ہے، کوئی سفید پوش ہے، ہر کسی کا ایک اپنے حساب سے خیال رکھنا ہے، تو کالیں بھی آتی ہیں، پھر کام پہ بھی جانا ہے، راشن کا بھی سامان دیکھنا ہے، افطار کا بھی سامان دیکھنا ہے، سحری کے لیے پھر رات کو دیکھنا ہے، تو پریشر بہت ہے،
لیکن بس لوگوں کی مدد چاہیے. ماشاءاللہ سے والنٹیئرز بہت ہیں ہمارے پاس لوگوں کا, اور طریقے سے سپورٹ بہت آ رہی ہے. مین فورس, لیبر فورس ہمارے پاس ہے. بس ہمیں لوگوں کی آئٹمز وائز یا پھر ایک معاشی جو ہے فائنانس مانیٹری ٹرمز میں سپورٹ چاہیے. اچھا, اندر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ سب کر کے؟ میرے خیال سے ایک راشن دینے کے بعد جو کوئی بزرگ ہو یا کوئی بیوہ ہو, ان کی جو دعا ہوتی ہے, ان کے چہرے پہ جو ایک مسکراہٹ ہوتی ہے یا ایک سکون ہوتا ہے کہ اب میرے 10 دن 6 دن, کیونکہ ہم 30 دن تو نہیں رکھ سکتے, 10 کلو آٹا 5 کلو چاول کب تک چلے گا, اتنی بڑی بڑی فیملیز ہیں. وہ دیکھ کے جو ایک سکون ملتا ہے نا, میں کہتا ہوں وہ جب دینے جائے گا نا بندہ, وہ ڈونیشن کر کے بھی نہیں ملے گا جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہ دو. رافع, آپ نے جو بات کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. جتنی آپ کی کم عمری ہے, اتنی چھوٹی عمر میں آپ لوگ اس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نیکی کو قبول کرے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں آئے. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین, کراچی سے اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی گئی. یہ تھا آج کا کراچی کا کاسموپولیٹن. اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی شہر اقتدار کا احوال. اوور ٹو یو رضیہ. شکریہ قرۃ العین. بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب. وزیراعلیٰ پنجاب کے سابق ترجمان ڈاکٹر شہباز گل کو وفاقی کابینہ میں بطور معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شامل کر لیا گیا, جس کے بعد کابینہ میں اراکین کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق وفاقی کابینہ میں اس وقت 27 وفاقی وزراء, 4 وزرائے مملکت, 5 مشیر اور 14 معاون خصوصی ہیں. ویب سائٹ پر ڈاکٹر شہباز گل کا نام ابھی بھی معاونین کی فہرست میں نہیں ڈالا گیا, مگر ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے. شہباز گل کی شمولیت سے کابینہ اراکین کی کل تعداد 51 ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ تبدیلیاں اطلاعات کے شعبے میں ہوئیں. وفاقی کابینہ میں ڈاکٹر شہباز گل کی بطور معاون خصوصی تعیناتی اور کابینہ اراکین کی اتنی بڑی تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر عابد مہر سے. مہر صاحب, یہ بتائیے گا کہ سابقہ حکومتوں میں کابینہ کے افراد کی زیادہ تعداد سے متعلق تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ تنقید کی گئی, جبکہ اب کابینہ اراکین کی تعداد بڑھ کر 51 ہو گئی ہے. اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, میٹر نہیں کرتا کہ کابینہ کی تعداد کتنی ہے اور اس میں مشیران کتنے ہیں اور وفاقی وزراء کی تعداد کتنی ہے. میٹر یہ چیز کرتا ہے کہ کوئی بھی کابینہ کا وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی معاون خصوصی اپنی مراد زیادہ لے رہا ہے یا وہ اپوائنٹڈ غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے, تو پھر آپ بات کریں. یہ سارا اپوزیشن کا پراپیگنڈا ہے اور اس میں میڈیا کے ساتھی بھی ساتھ دیتے ہیں. تو دیکھیں, یہ پرائم منسٹر صاحب کا مینڈیٹ ہے, ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ اپنی ٹیم کا رکن بنائے. جی, وزیراعظم کی جانب سے کابینہ میں کافی دفعہ رد و بدل کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم اپنی ٹیم سے مطمئن نہیں یا وزراء اور مشیر پرفارم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات پرفارمنس کی نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو مینڈیٹ جو انشاءاللہ 2018 کے انتخابات میں 1,65,00,000 سے زیادہ لوگوں نے جو ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں بہتر وہ اپنی فیلڈنگ میں لے لیتے ہیں, اور جس کو چاہیں گے وہ انشاءاللہ وہ ٹیم کا ممبر بنے گا. یہ اس کے پرفارمنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عابد صاحب, یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وزیراعظم اطلاعات کے شعبے کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل بھی میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے خاصا تجربہ رکھتے ہیں. ان کی بطور مشیر تعیناتی کیا درست ہوگی؟ دیکھیں, ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کا ڈیسیجن ہے, تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ ملک کے بہترین مفاد میں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب جس کو بہتر چاہیں گے کسی بھی منسٹری میں وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ان کا استحقاق ہے, اور میڈیا کے کچھ ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہماری حکومت ہے ان پہ تنقید برائے تنقید نہ کرے, تنقید برائے اصلاح کریں. جی شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گزشتہ ماہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے تعمیراتی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور اس سے جڑی صنعتوں کو تقویت دینے کے لیے کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کیا گیا, جس میں تعمیراتی شعبے کو صنعت کا درجہ دیا گیا. پاکستان میں تعمیراتی سرگرمیوں کی اجازت ملتے ہی بڑے پیمانے پر کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے. ریل اسٹیٹ کے دفاتر کھل گئے ہیں اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ صنعتوں میں کام شروع ہو چکا ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان کا اعلان کردہ پیکج سے عام آدمی کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ریل اسٹیٹ ڈیولپر راجہ تیمور وحید سے. تیمور صاحب, یہ بتائیں کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ریل اسٹیٹ اسکیم لانے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اس اسکیم سے ملک کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل,
یہ کافی فائدے مند ثابت ہوگی کیونکہ اس اسکیم کے ذریعے $15 ارب پاکستان میں لانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے. جو پلاٹوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے اور پلاٹ کی جو قیمت طے کی گئی ہے وہ تقریباً $1.5 لاکھ ہے. تو اس سے ملکی معیشت میں کافی فائدے مند ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں جب $15 ارب پاکستان میں شفٹ ہوگا تو یہ کافی بہتر اقدام ہوگا. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ تو بھی پلاٹوں کی ورتھ ہے $15 ارب. جب یہ اسکیم لانچ ہوگی $15 ارب پھر پاکستان میں آئیں گے, پھر یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی, کمرشل آباد ہوگا, تو کافی یہ کوئی $35-40 ارب کا یہ سارا پروجیکٹ بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ اوورسیز کے لیے آپ کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اپنی رقم منتقل کر سکے پاکستان. دوسرا یہ کہ آپ انہیں جیسے ایمنسٹی اسکیم ہے اس طرح کی اسکیموں سے بھرپور فائدہ دیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ اٹریکشن ہو کہ یار ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اوورسیز کو کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ کی جائے ذرائع آمدن کی, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. جتنی آسانی پیدا کی جائے گی اوورسیز کے لیے وہ اتنے اٹریکٹ ہوں گے. تیمور صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حکومت نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے پیکج کا اعلان تو کر دیا, لیکن اس پیکج کو مکمل کامیاب کرنے کے لیے عرصہ درکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیکج کامیاب ہو پائے گا؟ جی بالکل, حکومت نے اعلان تو کر دیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو کورونا کی صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے عوام کو کم سے کم 3-4 ماہ مزید درکار ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ دیکھیں 5واں مہینہ ہے, 3-4 ماہ اور 9 مہینے تو یہ ہو گئی, اور اس سال کے اختتام پہ آپ ایمنسٹی اسکیم ختم کر رہے ہیں, تو 3 مہینے میں لوگ کتنا کچھ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. اب کسی کے پاس بھی اگر کوئی اماؤنٹ ہے یا کوئی انویسٹمنٹ ہے تو وہ کوئی کیش تو نہیں ہوتی, وہ کہیں نہ کہیں اس کی انویسٹ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسے شفل کرنے میں ٹائم تو لگے گا, تو آپ اس 3 مہینے میں کیا کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ ایمنسٹی اسکیم کا دورانیہ جو 2020 کے اختتام پہ ختم ہو رہا ہے اس کو 2022 کے اختتام پہ ختم کرے, یعنی 2 سال مزید دیے جائیں. جتنا ٹائم آپ زیادہ دیں گے اتنے لوگ زیادہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے. تیمور صاحب, وزیر اعظم نے نیا پاکستان کے تحت 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسکیم کس قدر کامیاب ہو سکے گی؟ جی بالکل, وزیر اعظم صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہمیں گھروں کا شارٹ فال ہے پاکستان کو وہ تقریباً 1.10 کروڑ کا ہے, اور 2030 تک یہ شارٹ فال 2 کروڑ گھروں تک چلا جائے گا. اگر اس کا ابھی کوئی اقدام نہ کیا گیا تو کافی اثر پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نجی سیکٹرز کو اپنے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے, نجی سوسائٹیز کو, نجی ڈیولپرز کو, بلڈرز کو ساتھ ملا کے ایک پالیسی ڈیولپ کی جائے جس پہ آپ اس اقدام پہ عمل کیا جائے. دوسرا یہ کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے عام صاحب کو ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی نجی سوسائٹی نیولی لانچ ہوتی ہے, NOC کے لیے اپلائی کرتی ہے, RDA, CDA, LDA جس کے بھی انڈر ہے وہ واٹ ایور, ٹھیک ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا NOC تبھی منظور کرے کہ جب وہ اپنی سوسائٹی میں ایک نیا ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایک کوٹا مختص کرے جس پہ وہ سبسڈائز ریٹ پہ لوگوں کو گھر مہیا کرے. عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس سے انشاءاللہ یہ جو 50 لاکھ گھروں کی اسکیم ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ. شکریہ تیمور صاحب. کورونا کے باعث دنیا بھر میں جس طرح زندگی گزارنے کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں, وہاں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہوائی جہاز کا سفر بھی ماضی کی طرح شاید آسان نہ ہوگا. ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں فضائی سفر کے لیے پروٹوکول اور انداز بھی نئے ہوں گے. ایئرپورٹ سے طیارے تک پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑ سکتا ہے, جبکہ مسافر اپنے ساتھ کیبن بیگز نہیں لے جا سکیں گے. اس کے علاوہ ماہرین نے تجاویز دی ہیں کہ چیک ان ایریاز میں داخل ہونے سے پہلے مسافروں کو جراثیم کش مشین اور جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے اسکینر سے گزرنا پڑے گا. مستقبل میں ہوائی جہاز کا سفر کیسا ہوگا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں ترجمان PIA عبداللہ حفیظ خان سے. عبداللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک ماضی میں ہوائی جہاز کا سفر جس قدر آسان تھا, کیا مستقبل میں بھی اتنا آسان ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے, سیکیورٹی کے سسٹمز اور باقی تمام چیزیں بھی امپروو ہوتی جا رہی ہیں. سچویشن یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد دنیا بدل گئی ہے, اور اس بات کی ایکنالجمنٹ ہم سب کو کر لینی چاہیے. لیکن کس حد تک بدلی ہے یا کتنی حد تک یہ چیزوں کو تنگ کرے گا یا ہمارے ریجیمز کو چینج کرے گا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھنا ہے. ابھی اس ٹائم تو کسٹمرز کا یا ہمارے پیسنجرز کا کانفیڈنس آن ایئر ٹریول بہت زیادہ نیچے, اور ان لوگوں کو واپس ایئر ٹریول کی طرف لے کے آنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت کیمپیننگ کرنی پڑے گی ایئر لائن کو اور ایویشن انڈسٹری کو, جس کے لیے اس بات کی یقین دہانی کرانا بہت اہم ہوگا کہ جس جہاز کے اندر وہ ٹریول کریں وہ ہر طریقے سے مکمل طور پر محفوظ ہے.
اس کے لیے سیکیورٹی ریجیمنٹ آپ کو پتہ ہے جو متعارف کرائی گئی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی جہاز کے اوپر یا ڈس انفیکشن ہوگی جہاز کی بھی اور پیسنجرز کی بھی ڈی سینیٹائزیشن اس پوری چیز کے اوپر ہوگی. تو یہ چیزیں اب آ گئی ہیں اور یہ کافی عرصہ چلیں گی. تاہم ایک چیز کی امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر جس طرح سے افریقہ میں یلو فیور پھیلا اور اس کے بعد افریقہ کا ٹریول مشکل ہو گیا, تو یہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جب اس کی ویکسین آ جائے تو یہ ضروری قرار دے دیا جائے کہ بغیر ویکسینیشن کے آپ ایئر ٹریول نہیں کر سکیں گے یا جہاز سے جا نہیں سکیں گے. عبداللہ صاحب, دنیا بھر میں ایئر ٹریولنگ پروٹوکولز تبدیل ہو رہے ہیں یا نئے لاگو کیے جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں PIA کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں, ایئر ٹریول پوری دنیا کے ایوالو ہو رہے ہیں اور ڈیولپ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. پہلے صرف سیکیورٹی کے پروٹوکولز ہوتے تھے, اب اس میں سیفٹی کے پروٹوکول بھی آہستہ آہستہ شامل ہوتے جا رہے ہیں. PIA ایک انٹرنیشنل ایئر لائن اور ایک انٹرنیشنل ایئر لائن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر وہ چیز فالو کرنی پڑتی ہے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا IATA یا ICAO جو ہے ہمیں مہیا کر کے دیتے ہیں یا مرتب کر کے دیتے ہیں. تو ان تمام ریجیمنٹ سے PIA ایک انٹرنیشنل ایئر لائن ہوتے ہوئے وہ اصل میں فالو کر رہی ہے اور کرے گی, کیونکہ اگر آپ وہ فالو نہیں کریں گے یا اسٹینڈرڈس کو اگر آپ کمپلائی نہیں کر پائیں گے تو آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن ممکن نہیں ہو پائے گا. شکریہ عبداللہ صاحب. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن اور میں لائی تھی آپ کے لیے شہر اقتدار کی خاص خبروں کا احوال. اپنا اور اپنے عزیزوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا خاص خیال رکھیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.